कलंदर लॉर्ड कलंदर लॉर्ड कलंदर लॉर्ड कलंदर लॉर्ड कलंदर लॉर्ड कलंदर। हेलो व्यूअर्स एंड लिसनर्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। सो द गली क्रिकेट शो की अगली एक और एक्साइटिंग एपिसोड के साथ मैं हूं आपका होस्ट तैमूर अहमद और मेरे साथ हैं हमारे चीफ एनालिस्ट मिस्टर शहरियार वसीम। शहरियार, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स व्यूअर्स, अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताएं क्या हाल है आपके? सब बेहतरीन, अल्लाह का शुक्र। हमने बहुत सारा कंटेंट कवर किया पिछले कुछ दिनों में। हमने टीम बाय टीम, कैटेगरी बाय कैटेगरी सारे प्लेयर्स को डिस्कस किया जो PSL 8 के ड्राफ्ट में पिक हुए हैं इस साल। प्लैटिनम, डायमंड, इमर्जिंग। आप लोगों ने देखा होगा कि हमने ईच कैटेगरी को बहुत डिटेल में डिस्कस किया और हमने शहरियार की एक्सपर्ट ओपिनियन भी ली और हमने अपना एनालिसिस दिया बेसिकली कि क्या पर्सपेक्टिव है, किस कॉन्टेक्स्ट में प्लेयर्स उठाए गए हैं जो हमें लगा है। और आज से हम जो सिलसिला शुरू कर रहे हैं वो हम हर इंडिविजुअल टीम को एज अ होल डिस्कस करेंगे। अब ड्राफ्ट कंप्लीट हो चुकी हैं, पिक्स हो गई हैं, रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट भी हो चुका है। तो आज से हमारा जो इंटेंट है एपिसोड्स का वो ये है कि हम टीम बाय टीम एनालिसिस करें और हम आपको बेसिकली अपनी एक प्रिडिक्शन दें कि जो मैचेस होंगे उसमें कौन से प्लेइंग 11 हो सकते हैं। और आज जो हम शुरू कर रहे हैं वो हम लाहौर कलंदर से कर रहे हैं और उसकी सबसे बड़ी रीजन ये है कि हमने अपने ट्विटर चैनल पे एक पोल स्टार्ट किया था और हमने आप सबसे पूछा था कि आप किस टीम को चाहेंगे कि हम पहले कवर करें और सबसे ज्यादा वोट हमें लाहौर कलंदर्स के लिए मिले, तो उसी से हम आज स्टार्ट कर रहे हैं। तो शहरियार, कैसा लग रहा है आपको कि हम फाइनली जो है एक एपिसोड ऐसी करें जिसका हमें इंकरेजमेंट है, जो मोटिव है वो डायरेक्टली हमारे लिसनर्स, व्यूअर्स, ऑडियंस से आया है। सो फॉर मी इट्स वेरी एक्साइटिंग। हाउ डू यू फील? नहीं, मैं भी काफ़ी एक्साइटेड हूँ क्योंकि सारी टीम्स की एक अपनी फैन बेस है, हर किसी की अपने अपने फॉलोअर्स हैं। मगर जिस टीम को आज हम डिस्कस कर रहे हैं वो लाहौर कलंदर्स है और लाहौर कलंदर के फैंस जो हैं वो काफ़ी अपनी टीम को लेके काफ़ी पैशनेट हैं। काफ़ी उनकी एनर्जी होती है, बहुत दिलो जान से वो अपनी टीम को सपोर्ट करते हैं। तो उम्मीद है कि हमारा एनालिसिस जो है वो उनको पसंद आएगा और जो ओवरऑल उनकी जो टीम है वो बहुत अच्छी लग रही है। एंड आई होप कि वो अपने पहली टीम बनेंगे जो अपना टाइटल डिफेंड कर सके PSL में। इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट कि अभी तक हमें कोई डिफेंडिंग चैंपियन जो है वो रिटेन करता नजर नहीं आया और लाहौर के पास वैसे देखा जाए अगर उनके स्क्वाड को देखें तो बहुत आप कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग चांस है उनके पास। दे हैव ऑल द बेसिस कवर्ड, बैटिंग, बॉलिंग, ऑल राउंडर्स, विकेट कीपर, आई मीन यू नेम इट। और बहुत हाई एनर्जी है, फैंस बहुत एनर्जेटिक हैं और उसके साथ साथ टीम भी बहुत एनर्जेटिक है। तो शहरियार, बिफोर वी बिगिन लुकिंग एट द प्लेयर्स, जब आपने सारे ड्राफ्ट को देखा और आपने देखा कि लाहौर ने किन किन प्लेयर्स को पिक किया, तो क्या आपको लगा कि उनकी स्ट्रेटजी जो है ओवरऑल वो अटैकिंग माइंडसेट दोबारा यूज करें PSL में या फिर वो थोड़ा सा डिफेंसिव या बहुत स्ट्रेटेजिकली जा रहे हैं इस PSL में? क्या मतलब आपको क्या वाइब्स आई उनकी ड्राफ्ट की पिक्स के साथ? इन्होंने जिस बार ड्राफ्ट की पिक्स की हैं वो एक्सपीरियंस, ऑब्वियसली हमने पहले भी बात की है कि उसमें थोड़ी कमी लग रही है एक्सपीरियंस में। मगर इस बार मेरी जो असेसमेंट है वो ये कि जो पिक्स हुई हैं लाहौर की वो काफ़ी रोल बेस्ड हैं और काफ़ी फ्लेक्सिबल उन्होंने अपनी पिक्स रखी हैं, जिसमें फॉर एग्जांपल कि अगर उन्होंने एक बैटर है तो वो उसके एक ऑलराउंड ऑप्शन का उन्होंने जो है वो एलिमेंट देखा है कि वो सिर्फ एक स्पेसिफिक रोल में जो है वो बैटर सिर्फ अवेलेबल ना हो उनको। ऑब्वियसली लाहौर जो है वो उसने पिछले कुछ सीजन्स में अपनी बॉलिंग पे बहुत ज़्यादा काम किया है, तो आर्ग्यूबली दे हैव द बेस्ट बॉलिंग अटैक और प्राइमरीली वो बॉलिंग अटैक जो है वो उनके PDP से आता है और इस साल भी उन्होंने मेक श्योर किया है कि वो एक कोर जो उनका है वो इंटैक्ट रहे। इसी तरह बैटिंग में भी उन्होंने अपना एक कोर पिछले साल डेवलप किया था और उसको उन्होंने इंटैक्ट रखने की कोशिश की है। तो कोर के अराउंड उन्होंने एक टीम बिल्ड करने की कोशिश की है जो कि लॉन्ग टर्म भी हो सकती है फॉरेन पिक्स के हवाले से भी, ताकि अगले साल जब उनको रिटेंशंस करनी पड़े तो उनको बहुत ज़्यादा चेंजेस ना करनी पड़ी डिपेंडिंग ऑन देयर अवेलेबिलिटी। तो ओवरऑल उनका काफ़ी अच्छी पिक्स हुई हैं उनकी ओवरऑल। राइट। और जैसा आपने कहा कि लाहौर कलंदर्स की बॉलिंग जो है हमेशा से स्ट्रांग रही है और उनका PDP प्रोग्राम जो है, आई मीन दैट्स समथिंग अमेजिंग, राइट? बिकॉज नॉट ओनली कि वो प्लेयर्स को डेवलप करते हैं बट उनको मौके देते हैं बाहर जाके खेलने में। हमने देखा कि हारिस रऊफ जब बिग बैश में गए
تو کتنا کچھ سیکھ کر ہے وہاں سے. پھر اس کے بعد بلبر بھی آئی تھنک بگ بیش میں گئے ہوئے ہیں. اس کے بعد ان کا جو قلندرز کا ایک سیکنڈ اسٹرنگ ٹیم آپ کہہ سکتے ہیں وہ ڈفرنٹ ٹورس کرتی ہے. نمیبیا گئے ہوئے تھے پچھلے سال. تو دیٹس این امیزنگ پروگرام اور اٹ برنگس دیم سو مچ ٹیلنٹ اینڈ دیٹ از سم تھنگ آئی بلیو کہ باقی جو ٹیمس ہیں وہ بھی اس سے سیکھ کر اپنے پروگرامس کو اور انہینس کر سکتی ہیں. سو without further ado, so let's start looking into the squad of Lahore Qalandars. تو ہمارے لسنرس اور آڈینس کے اور ویورس کے لیے ہم میں کہتا چلوں کہ ہم کیٹیگری بائی کیٹیگری جائیں گے اور ہم بیسکلی گول ہمارا یہ ہوگا کہ جیسے بیٹرز ہیں تو ان کو ہم کس پوزیشن پہ ان کا کیا رول دیکھتے ہیں اور اسٹریٹجکلی ٹیکٹیکلی ہم کیا چینجز دیکھ سکتے ہیں ٹیم میں جو ڈفرینٹ اوپوننٹس اور ڈفرینٹ سینیریوز میں لاہور کے پاس آپشنس ہو سکتی ہیں. تو شہریار لیٹ می اسٹارٹ ود دا بیٹنگ. ایٹ دا ٹاپ وی ہیو فخر زمان اینڈ آئی تھنک دیر از نو ڈاؤٹ کہ فخر جو ہیں وہ اوپننگ اسپاٹ پہ ہی کھلائے جائیں گے لاہور کے لیے. اوپر نیچے اگر ان کو ہو بھی تو میکسیمم وہ شاید 1 ڈاؤن آ جائیں ڈیپینڈنگ آن سچویشن, بٹ فخر زمان کو لاہور کے ساتھ خاص کر T20 میں اوپننگ اسپاٹ بہت سوٹ کرتا ہے. تو اگر ہم یہ کہیں کہ فخر زمان ہمارے اوپنر ہیں, لائک نو کوشچن ایز نو ڈاؤٹ فخر زمان از ون آف دی اوپنرز, تو کیا لگتا ہے آپ کو کہ جو باقی جو بیٹرز ہیں جیسے عبداللہ شفیقی ہیں, کامران غلام ہیں, ہم نے پہلے جو ایپیسوڈس میں ڈرافٹ کور کیا اس میں ہم نے بتایا تھا کہ شین ڈیٹسول, مرزا طاہر بیگ, احسن بھٹی, ہیری بروکس, یہ سارے بہت مانے ہوئے بیٹرز ہیں جو لاہور قلندرز سے لیے ہیں اس سال. تو فخر زمان کے ساتھ از اٹ فیئر ٹو سے کہ عبداللہ شفیق ہی اوپن کریں گے یا آپ ڈپینڈنگ آن دا سچویشن کسی اور کو ان کے ساتھ اوپن کرتا دیکھتے ہیں اس سال PSL میں؟ نہیں, میں عبداللہ اور فخر کو ہی اوپن کرتا ہوا دیکھتا ہوں کیونکہ پچھلے سال ان کا کافی ایک اچھا اوپننگ پیئر رہا تھا. کمپلیمنٹ اچھا کرتے ہیں. فخر جو ہے وہ تھوڑا سا اگریسو کھیلتے ہیں. عبداللہ جو ہیں وہ اپنا اینکرنگ رول پلے کرتے ہیں, تو وہ ایک اچھی ان کی ایک فریکوینسی ان کی میچ کرتی ہے. ان کے اندر ایک اچھی کمپیٹیبلٹی ہے. اور لاسٹ ایئر لاہور کی ایک اچھی بات یہ تھی کہ انہوں نے اس اوپننگ پیئر کے ساتھ زیادہ چھیڑ چھاڑ نہیں کی تھی. کچھ بہت ہی جب انجری کا تھوڑا سا ایشو آیا یا اور تھوڑا سا کمبینیشن میں جب چینج کرنا چاہا انہوں نے, تو پھر یہ ہے کہ انہوں نے عبداللہ کو 1-2 میچز کا ریسٹ دیا تھا, مگر ویسے انہوں نے بہت زیادہ چینجز نہیں کی تھیں. اور ایک وجہ ان کی سکسیس کی یہ بھی تھی کہ ان کا ایک بیٹنگ جو آرڈر تھا وہ انٹیکٹ تھا. تو میرے حساب سے فخر اور عبداللہ جو ہیں وہ اوپن کریں گے ایٹ لیسٹ فار دا فیو میچز, اور ڈپینڈنگ آن دیئر کرنٹ فارم جیسا بھی وہ پرفارم کرتے ہیں. اگر بہت ہی کوئی بہت ہی کوئی انڈر پرفارم پلیئر ہوا ان دونوں میں سے, تو پھر شاید وہ سوچیں تھوڑا سا چینج کرنے کے لیے, بٹ آئی ڈونٹ تھنک کہ ان کو اس میں جو ہے وہ زیادہ چینج کرنے کی ضرورت ہوگی. رائٹ. اور ہم ساتھ ساتھ اپنے لسنرز اینڈ ویورس کو ریمائنڈ بھی کرواتے رہے ہیں کہ فخر زمان کو لاہور نے اس سال پلیٹینم میں پک کیا تھا. تو ہی از ون آف دیئر ٹاپ موسٹ پلیئرس, اور وی آر آل ویری ایکسائٹیڈ ٹو سی فخر زمان پلینگ ان دیٹ اوپننگ اسپاٹ. اور عبداللہ شفیق کے بارے میں ایک چیز اور کہتا چلوں شہریار کہ عبداللہ شفیق T20 میں بھی بالکل بہت ٹیکنیکلی ساؤنڈ اپنی جو ان کی ایک بہترین ٹیکنیک ہے اس کے ساتھ کھیلتے ہیں, لیکن ہی ڈزنٹ لک لائک یور ٹپیکل اینکر, بیکاز ان کا فار می ہی ریمائنڈس می آف کین ولیمسن لٹل بٹ, بیکاز وہ خاموشی سے رنس کرتے رہتے ہیں, لیکن اگر آپ ان کا اسٹرائک ریٹ دیکھیں تو بہت ہیلدی اسٹرائک ریٹ کے ساتھ وہ کھیل رہے ہوتے ہیں. تو فخر جیسے اپنی شارٹس کھیلتے ہیں, عبداللہ جیسا آپ نے کہا کہ بہت اچھا کمپلیمنٹ کرتے ہیں, تو یہ بہت زبردست ایک اوپننگ ہمیں ایک پیئر ملا ہوا ہے. اینڈ وی ہوپ کہ انلیس کی سچویشن ارائزز وی ہوپ ٹو سی اٹ ریمیننگ انٹیکٹ فار دا ریسٹ آف دا PSL. اچھا, اگر میں آگے چلوں بیٹنگ کے لسٹ میں, تو ویو جسٹ ٹاکڈ اباؤٹ فخر زمان اینڈ عبداللہ شفیق. وی آلسو ہیو کامران غلام ان دا بیٹنگ لائن اپ, اور یہ آئی بلیو کہ اپر مڈل آرڈر کے بیٹر ہیں, اور پہلے بھی یہ کافی لاہور قلندرز کے اندر کافی گیمز کھیلے ہیں. تو آپ ان کو کہاں دیکھتے ہیں بیٹنگ لائن اپ پہ؟ میرے حساب سے جو ان کا آئیڈیل نمبر جو بنے گا وہ 4تھا نمبر بنے گا, ڈپینڈنگ کہ اگر عبداللہ اور فخر اوپن کرتے ہیں تو یا جو ان کے پاس اب جو آپشنز ہیں اس میں جو فورن آپشنز ہیں وہ کسل مینڈس انہوں نے ریپلیسمنٹ میں اٹھایا ہے, پارشل ریپلیسمنٹ میں,
اسی طرح انہوں نے سیم بلنگس کو راشد خان کا پارشل ریپلیسمنٹ اٹھایا کیونکہ راشد خان کی انٹرنیشنل کمٹمنٹ ہے. رائٹ. تو اسی طرح انہوں نے جو اور بھی جو پلیئرز انہوں نے ریپلیسمنٹ میں یا جو سپلیمنٹری میں اٹھائے ہیں ان کے آرڈرز کو دیکھتے ہوئے یا ان کے پریفرڈ نمبر کو دیکھتے ہوئے مجھے ایسا لگتا ہے کہ کامران غلام جو ہے وہ 4 نمبر پہ آئیڈیلی کھیلیں گے اور شاید وہ ون ڈاؤن بھی کھیل سکتے ہیں ڈپینڈنگ کہ کس کمبینیشن کے ساتھ لاہور جاتا ہے. بٹ 3-4 نمبر سے زیادہ میں ان کو نیچے نہیں دیکھتا کھیلتے ہوئے. تو شہریار اگر جیسا آپ نے کہا کہ یہ نمبر 4 پہ آپ ان کو ٹپکلی دیکھیں گے اور 3 پہ بھی آ سکتے ہیں، تو کامران غلام کا جو پلینگ سٹائل ہے وہ مطلب ایسا نہیں ہے کہ آپ آنکھیں بند کر کے اگریسولی کھیل رہے ہیں. یہ بھی تھوڑا سا آپ کہہ سکتے ہیں کہ طریقے سے سوچ سمجھ کے کھیلتے ہیں. ہم نے دیکھا جیسے آپ نے بتایا کہ کسال مینڈس بھی اب اسکواڈ میں ہیں اور کسال مینڈس سری لنکا کے لیے T20 میں ٹپکلی اوپن کرتے ہیں، رائٹ؟ تو اگر ہمارے پاس کسال مینڈس ہیں آپشنس میں اور وکٹ کیپر بھی بہت اچھے ہیں وہ، اینڈ یو ہیو فخر اینڈ عبداللہ اوپننگ، سو نارمل سینیریوز جو ہیں اس میں آپ ایکسپیکٹ کریں گے کسال مینڈس کو نمبر 3 پہ آپ دیکھیں دین کامران غلام کو نمبر 4 پہ دیکھیں؟ میری تھنکنگ یہی ہے کہ نمبر 3 پہ کسال مینڈس آئیں اور نمبر 4 پہ کامران غلام آئیں. کسال مینڈس کی جو ابھی ریسنٹ فارم ہے اس میں وہ اوبیسلی وہ اوپن ہی کر رہے ہیں، جیسے وہ ابھی ساؤتھ افریقن لیگ میں کھیل رہے ہیں تو وہاں پہ اوپن کر رہے ہیں، اور یعنی کہ کوئی بہت سگنیفیکنٹ سکورز نہیں ہیں ان کے. میرے خیال سے لاسٹ 5-6 اننگ میں ان کی 150 ہے، باقی 20 سے 30 کے سکور ہیں اور اوپن ہے، مگر اسٹرائک ریٹ اچھا ہے، 130 پلس کا اسٹرائک ریٹ ہے. تو ایگریسو بیٹنگ کر رہے ہیں، مگر کیونکہ لاہور کا کمبینیشن، لاہور کا اوپننگ کمبینیشن ایسا بنا ہوا ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ نمبر اوپننگ اور نمبر 3 میں زیادہ فرق نہیں ہے. تو اگر عبداللہ پاور پلے میں چارج لے کے if he gets going اور وہ چارج لیتا ہے and then if somebody gets out تو کسل کے پاس enough time ہوگا if they choose to play him تو کہ وہ نمبر 3 پہ بھی آ کے اپنا امپیکٹ ڈال سکے. تو اور اگر نہیں وہ چوز کرتے اور وہ کسل کے ساتھ اوپننگ کرتے ہیں تو then obviously then I would see Kamran Ghulam coming at number 3 and then middle order starts from some other players. صحیح. تو اگر لیٹس سے کہ کسال مینڈس کے ساتھ اوپن کرتے ہیں فخر زمان، تو عبداللہ شفیق کو پھر آپ نمبر 4 پہ دیکھتے ہیں. عبداللہ شفیق کو آپ بہت لو ڈاؤن دی آرڈر آتے دیکھتے ہیں. لائک ویئر وڈ یو پٹ ہم دین؟ I don't think he will be in the team. اگر کسل مینڈس اوپننگ کرتے ہیں تو then کامران غلام will come at number 3 and I feel like کہ جب تک راشد خان اویلیبل نہیں ہوتے تب تک I feel کہ اگر راشد خان اور عبداللہ شفیق کو یہ لوگ اوپن میں نہیں کھلاتے اور کسل سے اوپن کراتے ہیں تو then they might go with Sam Billings in the middle order. Okay. تو کیونکہ شین ڈیڈزویل جو ہے وہ ایکسائٹنگ پراسپیکٹ ہے، مگر ہی از نیو ٹو دا سرکٹ. وہ انٹرنیشنل ان کے PDP کے پلیئر ہیں، تو آئی ڈونٹ تھنک کہ وہ اس پہ بہت زیادہ جو ہے نا بہت جلدی اس کو چانس دے دیں گے. دے ول، کیونکہ ان کے پاس سکندر رضا بھی ہیں، لیام ڈاسن بھی ہیں، تو ان کے پاس گڈ آل راؤنڈ آپشنز ہیں جو کہ لوور مڈل آرڈر کو کور کر سکتے ہیں اور اگریسو کھیل سکتے ہیں. تو اٹس جسٹ اباؤٹ کہ آپ کا جو لوکل پلیئرس کا جو کور ہے وہ جو مڈل آرڈر میں ان کو چانس دینا چاہیے. اور کامران غلام جس فارم میں ہے وہ اٹ ول اونلی ہیلپ لاہور قلندرز. رائٹ. اینڈ ناٹ ٹو فرگیٹ کہ ہیری بروکس بھی ہمارے پاس لسٹ میں ہیں، اور مجھے ہیری بروکس ایکچولی ان کی اویلیبلٹی کا ایشو ہے. آئی ڈونٹ تھنک کہ ہی از گوئنگ ٹو پلے اینی گیم، ہی از ناٹ اویلیبل فار دس ایئر. آئی سی. تو شہریار ہیری بروکس جو ہیں وہ جو ابھی ODI کا اسکواڈ جا رہا ہے بنگلہ دیش میں، اس میں میں آج نیوز میں دیکھ رہا تھا کہ ایلیکس ہیلز جو ہیں وہ انہوں نے آپٹ آؤٹ کیا ہے، باقی بھی ایک تو پلیئرس شاید ہوں اس میں. تو ہیری بروکس اس اسکواڈ کا حصہ ہیں بنگلہ دیش کے لیے؟ آئی نو کہ وہ ٹیسٹ سیریز کا تو پارٹ ہیں جو نیوزی لینڈ میں ہوگی ان کی ان دا منتھ آف فیب. مجھے نہیں لگتا کہ وہ اس کا پارٹ ہیں بنگلہ دیش کی ٹیم کا. اوکے. میں نے جتنا دیکھا ہے، مجھے ایگزیکٹلی صحیح سے یاد نہیں ہے، بٹ
I don't think Harry Brook is part of that squad. No, fair enough. That is fine. اچھا ابھی ہم آل راؤنڈرس کی بات کر رہے تھے شہریار. آپ نے بتایا کہ شین ڈیٹسویل جو ہیں وہ ایک سوری آئی ایم جسٹ گونا کم بیک ٹو دا بیٹرز لسٹ فار ناؤ. شین ڈیٹسویل کا آپ نے بتایا کہ ایک سیٹنگ پراسپیکٹ ہے اور انٹرنیشنل پی ڈی پی پروگرام کا حصہ تھے قلندرز کا, رائٹ؟ تو جو ان کا انٹرنیشنل پی ڈی پی پروگرام ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے کہ وہ کیا ٹیریٹری کور کرتا ہے, اس کا کیا کرائٹیریا ہے, اور یہ اس انٹرنیشنل پروگرام کو کیسے مینیج کر رہے ہیں. لائک یہ ڈفرینٹ کنٹریز میں ٹورنامنٹس میں اپنی ٹیم ڈالتے ہیں. لاہور قلندر کی ریپرزنٹیشن ہوتی ہے. تو وہ جو ورلڈ کپ سے پہلے جو ایک نمیبیا میں جو ایک ٹورنامنٹ ہوا تھا, آئی تھنک دیٹ واز اے 4 نیشن ٹورنامنٹ. تو اس میں لاہور قلندر کی بھی ایک ٹیم تھی جس کے اندر کچھ لوکل پلیئرس تھے اور کچھ ساؤتھ افریقن پلیئرس تھے. اس میں ایک یہ شین ڈیٹسویل بھی تھے جو لاہور قلندر کی ٹیم سے کھیل رہے تھے, اینڈ آئی تھنک ہی از اے ساؤتھ افریقن پلیئر. تو اس میں انہوں نے لاہور قلندر کو ریپرزینٹ کیا تھا, اور آئی تھنک پہلے ہی میچ میں شاید انہوں نے کافی امپریسو پرفارمنس دیتی تھی. آئی تھنک لاہور میچ ان کی پرفارمنس کی وجہ سے جیتا تھا. تو دے سی ہم اور انہوں نے کیونکہ اس کو ہیری بروک کا ریپلیسمنٹ لیا ہے, تو اٹ شوز یو کہ واٹ کائنڈ آف اے ٹرسٹ لاہور قلندر از پٹنگ آن ہم. تو ڈیفینیٹلی اس بندے میں کچھ تو ہے, مگر مجھے ایسا لگتا ہے کہ تھوڑا سا اس کو وہ ٹائم دیں گے. شروع کے میچز میں اس کو میک شور کریں گے کہ وہ فلی کسٹم ہو جائے لوکل کنڈیشن سے, اور لیٹر آن ان دا ٹورنامنٹ, کیونکہ لاہور جو ہے وہ 5 میچز اپنے ہوم گراؤنڈ میں کھیلے گی, تو اس میں میرے خیال سے شاید وہ پھر بھی چانس دے دیں اگر ان کو ضرورت پڑے. مگر شروع کے میچز میں مجھے لگتا ہے کہ وہ تھوڑا سا ایکسپیرینس کی طرف یا جو آلریڈی جو نون پلیئرز ہیں ان کے ساتھ جائیں گے. اوکے, دیٹ میک سینس. اچھا شہریار, لیٹ می گو آن ٹو دا نیکسٹ سیٹ آف بیٹرز وی ہیو. جو باقی بیٹرز ہیں ہمارے پاس لاہور قلندرز میں, اس میں مرزا طاہر بیگ ہیں, احسن بٹی ہیں, ہم نے باقیوں کا ذکر کبھی کیا. اچھا ابھی ہم نے وکٹ کیپرز میں I'm gonna include wicket keepers in the same list for now. ابھی ہم نے کسال مینڈس کی بات کی اور سیم بلنگز کی ہم بات کر رہے تھے, تو شاویز عرفان بھی ہمارے پاس ہیں ایز اے وکٹ کیپر بیٹسمین. اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے, ہم نے لاسٹ ٹائم بھی ڈسکس کیا تھا کہ شاویز عرفان بیکاز ایمرجنگ کیٹیگری میں ہیں تو ہی گیٹس اے ہائر چانس ٹو بی انکلوڈیڈ ان دا ٹیم. تو از اٹ فیئر ٹو سے کہ شاویز عرفان ہمارے لاہور قلندرز میں ہمارے فرسٹ چوائس کیپر ہیں, اینڈ دین دی ادر کیپرز یو ہیو لائک کسال مینڈس, سیم بلنگز, اگر ان کو ایز اے بیٹر یوز کرنا ہے تو ہمیں ان کو شاویز عرفان کے اراؤنڈ یوز کرنا پڑے گا, یا پھر کوئی آپ کو لگتا ہے کہ جیسے زمان خان بھی آئی بلیو ایمرجنگ میں لاسٹ ایئر پک ہوئے تھے, ان کو ریٹین کیا, تو آپ لائک یو ور ٹیلنگ اس لاسٹ ٹائم کہ کوئی منیمم آپ کو ایک ایمرجنگ تو رکھنا ہی ہے ٹیم میں, رائٹ؟ تو زمان خان آئی وڈ سے کہ ہی وڈ بی دا فرسٹ چوائس. تو زمان خان کے ہوتے ہوئے جو ہمارے پاس پھر کیپنگ کی آپشنز بنتی ہیں, وی ہیو ایمرجنگ میں شاویز عرفان, and then we have Kusal Mendis and others. So who from the keepers list do you think will get to play more games? Would it be Kusal Mendis, Sam Billings, Jordan Cox, or do they have to go with Shahwaz Irfan? اچھا یہ تھوڑا سا ٹرکی ہے. شاویز عرفان obviously emerging میں ہے تو وہ he can only come as an emerging player, اور considering کہ جس طرح کی زمان خان نے لاسٹ ایئر پرفارمنسز دی تھیں, it is very hard for Shahwaz to come into the playing 11. Right. So I don't see him, starting 11 میں I don't see him unless کہ کوئی بہت ہی desperate situation بن جائے لاہور کے لیے. جہاں تک بات دوسرے کیپرز کی ہے, یہ ایک تو کسل مینڈس جو ہیں وہ پارشل ریپلیسمنٹ ہیں, ان کی انٹرنیشنل کمٹمنٹ ہے مارچ میں, تو آئی تھنک ہی از اونلی اویلیبل ان دا منتھ آف فیب. اچھا جو سیم بلنگز ہیں وہ راشد خان کے پارشل ریپلیسمنٹ ہیں, اور راشد خان جو ہیں وہ 2 سے 3 گیم کے لیے ان اویلیبل ہیں. آئی تھنک ان کے لاسٹ جو ان کا گیم ہے وہ 18 یا 19 فیب کو ہے, اور اس کے بعد he will be able to join لاہور. By that time I think لاہور کے شاید میکسیمم 3 گیم ہوئے ہوں گے, if not
لیس. تو بالکل شروع کی بات ہے بیسکلی. شروع کی بات ہے تو اچھا, مگر اس کے بعد جو اس میں جو کیچ ہے وہ یہ ہے کہ لاہور کے پاس ایک دو ریزرو ہیں ریپلیسمنٹس, تو انہوں نے ایک دو لوگوں کے ریپلیسمنٹس نہیں لیے ہیں اور انہوں نے وہ ریزرو کی ہیں پکس. تو وہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ 2-3 گیمز میں سیم بلنگس کو ٹرائی کر کے دیکھ لیں کہ اف ہی از ان فارم, کیونکہ سیم بلنگس ابھی کرنٹلی یو اے ای میں جو لیگ ہو رہی ہے وہ کھیل رہے ہیں. اور جیسے میں نے پہلے بتایا کہ کسل کی بیٹنگ فارم جو ہے وہ بہت, یعنی کہ وہ بہت ایکسٹرا آرڈینری نہیں ہے مگر ڈیسنٹ ہے. اسی طرح سیم بلنگس کی بھی بہت سملر بیٹنگ پرفارمنس ہے جو کسل کی ہے. اور obviously میرے خیال سے شاید سیم بلنگز جو ہے وہ کیپنگ میں زیادہ he is a better keeper in my opinion. تو اب میرے خیال سے جو مجھے لگتا ہے کہ لاہور would want to see Billings in the first few games to see کہ ان کی فارم کیسے ہے, اور اگر انہوں نے اچھی فارم دکھا دی تو I think he will then become a partial replacement of somebody else and then he will be able to continue with the squad. تو مجھے میرا یہ ماننا ہے کہ وہ جو ہے وہ سیم بلنگس کو چاہیں گے کہ وہ کنٹینیو کرے ایون آفٹر راشد خان کمز ان, کیونکہ انہوں نے اپنی پکس کو ریزرو کیا ہوا ہے جو کسی اور کی جو انہوں نے ریپلیسمنٹ لینی تھی, تو وہ پھر اس سیم بلنگس کو وہ اس بندے کی ریپلیسمنٹ بنا کے اینڈ دین ہی ول بی ایبل ٹو پلے. کیونکہ اس کا انڈیکیشن اس طرح سے بھی ملتا ہے کہ اگر سیم بلنگز جو ہے وہ انٹرنیشنل کمٹمنٹ سے آپٹ آؤٹ ہو رہا ہے تو وہ 2-3 گیمز کے لیے تو نہیں ہو رہا ہوگا, رائٹ؟ کیونکہ لائک 2-3 گیمز کے بعد it doesn't make any sense. So I think he would have been offered a longer contract جس کی وجہ سے he is opting out from the national commitment. تو میرا یہ ماننا ہے کہ he will be there for the whole season with لاہور. نہیں, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے کہ واقعی بہت ٹرکی سچویشن ہے لاہور کے لیے, کیونکہ ان کی جو ریپلیسمنٹ ہے یا پارشل ریپلیسمنٹ ہے, there is so many ifs and buts and it's very hard to predict 100% کہ کون as a keeper کھیل سکتے ہیں, but they have a few options, so that sometimes we say it's a good problem to have, but sometimes it could be a pain in the butt as well because now you have so many options and you don't know what to pick. اس میں ایک اور پوائنٹ ہے کہ جو لاہور کا جو مڈل آرڈر ہے نا, اگر آپ اس کو دیکھیں تو وہ جیسے میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ کافی ان ایکسپیرینس ہے, کیونکہ لاسٹ ایئر ان کے پاس حفیظ تھا مڈل آرڈر میں, پھر ہیری بروک واز دیئر, تو اس سے یہ کہ ایک اچھا بیلنس تھا. اینڈ دین obviously ویزے اور سمیت پٹیل would come at in the lower numbers. رائٹ. اب کی بار ان کا جو مڈل آرڈر ہے نا وہ بہت ہیویلی ڈیپینڈنٹ ہے کامران غلام پہ, حسین طلعت پہ, تو اس میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ شاید چاہیں گے کہ سیم بلنگس کو بھی مڈل آرڈر میں فٹ ان کیا جائے تاکہ ایکسپیرینس تھوڑا سا لے آئیں, وہ ایکسپیرینس لے آئیں. اینڈ دین ہی از اے سیزن کیمپینر سیم بلنگس. وہ اسلام آباد سے پہلے شروع کے سیزنز کھیل چکے ہیں, ان کو پاکستان کنڈیشنز کا آئیڈیا ہے, اور T20 وہ کھیلتے رہے انگلینڈ میں, وہ لائنز کی اور یا بی اسکواڈ کی وہ کیپٹنسی بھی کرتے رہے ہیں. تو he brings much more, he brings a lot to the table. تو میرے خیال سے وہ اس کو بھی فٹ ان کرنا چاہیں گے in the playing 11. Right. That is very interesting. Acha, let me move on to the next batters we have. میں مرزا طاہر بیگ کی بات کرنا چاہوں گا. شہریار مرزا طاہر بیگ وہ ہیں جن کو لاہور نے سلور کیٹیگری میں پک کیا تھا. تو ابھی جیسے کہ آپ نے بتایا کہ فخر زمان, عبداللہ شفیق ٹاپ پہ ہیں, پھر کامران غلام ہے, دین کامران غلام کے ساتھ حسین طلعت آ سکتے ہیں, اور یا پھر وہ اگر وکٹ کیپر کے آپشنس میں سے جاتے ہیں تو somebody else can also fit in your upper middle order جو ہے آپ کا. مرزا طاہر بیگ جو ہیں, اگر ہم جیسے جن پلیئرس کی بھی ہم نے بات کی ان کے ساتھ چلیں تو مرزا طاہر بیگ کی آپ جگہ کہاں دیکھتے ہیں ٹیم میں؟ I mean وہی بینچ اسٹرینتھ کے پلیئر ہیں وہ, بیسکلی پی ڈی بی کے پلیئر ہیں, اور ان کے بارے میں جو بتایا گیا ہے وہ یہی کہ یہ بہت ہارڈ ہٹنگ بیٹر ہیں,
شاہین نے جس طرح سے ڈرافٹ میں کہا تھا کہ بھائی کہ یہ لاہور کے ٹم ڈیوڈ ہیں، تو اس سے یہی پتہ لگتا ہے کہ ہی از ویری اگریسو، ہارڈ ہٹر، بیٹر ہے. مگر آبویسلی کیونکہ انٹرنیشنل ایکسپوجر نہیں ہے اور پی ایس ایل از ویری از اے ڈفرنٹ بال گیم، تو بینچ کے لیے تو یو کین ہیو somebody like him، مگر پلینگ 11 میں آنا تھوڑا سا مشکل ہوگا، اور وہ بھی میرے خیال سے لیٹر آن ان دا ٹورنامنٹ اگر جگہ بنے گی بھی تو وہ لیٹر آن ان دا ٹورنامنٹ ہوگی. آئی ڈونٹ تھنک کہ شروع کے میچز میں چانس مل پائے گا. بالکل. اور وہی بات جیسے ہم نے ڈرافٹ پک کی، جب ہم ڈسکشن کر رہے تھے اس میں بھی ہم نے بات کی تھی کہ اگر کوئی انجری ہو یا کوئی بہت ہی ڈیڈ ربر گیم ہو جس میں انہوں نے اپنے بینچ اسٹرینتھ کو کھلانے ہو گیمس، اس میں ہم دیکھ سکتے ہیں. ورنہ اگر میں آل راؤنڈرس کی طرف جاؤں تو یو آلسو ہیو ڈیوڈ ویزا، اور ڈیوڈ ویزا اگر کھیلیں گے تو وہ آپ کو لوور آرڈر میں بہت ایک اسٹرانگ پوزیشن دیتے ہیں. لیم ڈاسن ہیں، سکندر رضا ہیں، سکندر رضا کو ہم نہیں بھول سکتے. ظاہر ہے ان کی جو ابھی ریسنٹ کیمپینز چل رہی ہیں اس میں ہی ہیز بین ویری امپیکٹفل اینڈ ویری افیکٹو. دیر از ون مور نیم ریمیننگ ایٹ دا بیٹنگ سائڈ اینڈ دیٹ از احسن بھٹی. تو میرے حساب سے احسن بھٹی بھی اسی کیٹیگری میں آئیں گے کہ یو ہیو سمبڈی آن دا بینچ، اور اگر کوئی موقع ملتا ہے تو ان کو کھلائیں گے، ورنہ ہم ان کو پلینگ 11 میں اتنا نہیں دیکھیں، خاص کر جو کمپیٹیٹو گیمس ہوں گے. ہاں، یہ وہ سارے پی ڈی بی کے پلیئرز ہیں ان کے، اور یہ کافی ایگریسو پلیئرز ہیں سارے کے سارے. تو ایسا نہیں ہے کہ یہ پلینگ 11 میں آ نہیں سکتے ہیں. دیکھنا یہی ہوگا کہ وہ کن رولز میں ان کو چانس ملتا ہے. اگر وہ کھیلے بھی تو میرے حساب سے ادھر آئی تھنک میرے حساب سے احسن بٹی جو ہیں وہ شاید اوپنر ہیں، اوپننگ میں بیٹنگ کرتے ہیں، اور جو طاہر بیگ ہیں وہ نیچے کے نمبرز پہ بیٹنگ کرتے ہیں. تو آپ انہی دونوں نمبرز میں دیکھ سکتے ہیں ان کو کھیلتے ہوئے، کیونکہ اگر وہ اوپن میں آئیں گے، کوئی بھی بیٹر اوپننگ میں آئے گا تو آبویسلی پاور پلے کا ایڈوانٹیج ہے، اور اگر ہارڈ ہٹر ہیں تو ایزی ہے ان کے لیے اسکور کرنا. اسی طرح اگر لوور ڈاؤن دی آرڈر آتے ہیں تو لوور ڈاؤن دی آرڈر آپ کو ویسے بھی بہت زیادہ مارجن نہیں ہوتا آپ کے پاس، تو وہ ویسے بھی آپ نے 150 کے یا 200 کے اسٹرائک ریٹ پہ کھیلنا ہوتا ہے، تو وہ آپ چل گئے تو چل گئے، نہیں چلے تو کوئی اتنے اٹس ناٹ اے بگ ڈیل. رائٹ. تو مگر وہی والی بات ہے کہ شروع کے میچز میں آئی ڈونٹ سی اینی آف دیم پلینگ اور بی ان دا پلینگ 11. ایبسلیوٹلی. نہیں، دیٹ ڈیفینیٹلی میک سینس. اچھا شہریار، اگر میں بالرس کی طرف آؤں نیکسٹ اپنے اس میں، جیسا آپ نے شروع میں کہا، ہم نے بات کی کہ لاہور کلرز کی بالنگ جو ہمیشہ سے اسٹرانگ رہی ہے، یہ ان کا ایک بہت اسٹرانگ ایسپیکٹ ہے ان کی ٹیم کا، ان کے اسکواڈ کا. ٹھیک ہے، ہمیں پتہ ہے کہ راشد خان پہلی کچھ گیمز میں اویلیبل نہیں ہے، لیکن بعد میں وہ آئیں گے، اسکواڈ میں ٹیم کا حصہ بنیں گے. تو لیٹس ازیوم کہ اٹس یور بیسٹ کیس سینیریو جہاں پہ ان کے سارے بالرز اویلیبل ہیں، راشد خان بھی واپس آ گئے. تو یو ہیو شاہین شاہ، یو ہیو حارث رؤف، یو ہیو راشد خان. مطلب آپ کے T20 کی دنیا کے 3 ٹاپ کے بالر ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ تو یہ تو سوچنا، جس وہ ہیش ٹیگ چلا نا، سوچنا بھی منع ہے. یہ واقعی سوچنا بھی منع ہے کہ ان 3 کے ہوتے ہوئے آپ کسی اور کو لے کر آئیں گے. زمان خان کی پرفارمنسز پچھلے سال ایکسٹرا آرڈنری رہی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. وہ ایمرجنگ میں آئے، شاہین نے ان کو اپنے ونگ کے انڈر لیا، اینڈ ہی جسٹ پرفارم اسپیکٹیکولرلی، اور ہم ہوپ کر رہے ہیں کہ وہ اس سال بھی ویسے ہی کھیلیں. تو اگر ہم نامنلی دیکھیں تو شاہین شاہ، حارث رؤف، راشد خان، زمان خان، یو ہیو یور 4 بالرز ان دا ٹیم. پھر آپ کے پاس آپشنس میں دلبر حسین ہے، آپ کے پاس احمد دانیال ہے، آپ کا جلاد خان ہے. لیکن وہی جیسے ہم اکثر بات کرتے ہیں کہ اگر کوئی انجری ہو یا کوئی آپ نے کسی ڈیٹ میں کسی کو کھلانا ہو تو وہ الگ بات ہے، لیکن اگر آپ نارمل سچویشن میں دیکھیں تو ڈو یو تھنک اٹس فیئر ٹو سے کہ دیز بالرز آر یور کور، نو کویسچن آسکڈ. تو ان 4 کے بعد ہم نے بات کی عبداللہ شفیق، فخر زمان کی، کامران غلام کی، تو 7 پلیئرس تو آپ کے یہی ہو گئے. تو باقی یو ہیو حسین طلعت، یو ہیو ڈیوڈ ویزا، تو آپ کے 9-10 پلیئرس تو یہاں پہ چلے گئے. تو you don't really have much option left unless somebody is not available, right? It seems to me کہ لاہور قلندرز کا جو اسکواڈ ہے وہ صرف ویل بیلنسڈ ہی نہیں ہے، وہ ٹو دا پوائنٹ بھی ہے. مطلب you already know who's going to come and play where. Right. کیونکہ اگر آپ اوور آل، میں نے جیسے پہلے بھی بتایا تھا کہ انہوں نے جو پکس کی ہیں نا وہ کافی لائک ٹو لائک پکس کی ہیں. تو جیسے اور یہ میرے خیال سے شاید ایک دفعہ ڈرافٹ میں یا ڈرافٹ کے بعد کسی وقت جو ہے وہ عاقب جاوید نے بھی اس بات پہ اس بارے میں بولا تھا کہ جیسے اب حفیظ اس سال ان کے لیے نہیں کھیل رہے، تو انہوں نے اس کی لائک ٹو لائک ریپلیسمنٹ ان کی نظر میں
سکندر رضا کی بنی تو انہوں نے سکندر رضا کو پک کیا. اسی طرح ہیری بروک کی جو ہے وہ اویلیبلٹی کا ایشو تھا تو انہوں نے اس کو پہلے حسین طلعت سے ریکور کیا اور دین اس کے بعد انہوں نے دوسری پکس کری. مگر لاسٹ ایئر ان کے پاس ایک سمیت پٹیل بھی ہوتے تھے. اب سمیت پٹیل لیفٹ آرم اسپنر تھے اور اس سال انہوں نے ان کو ریپلیس کیا لیام ڈاسن سے وچ از ویری لائک ٹو لائک. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے یہی دیکھا کہ بھائی کہ جو بندہ اویلیبل ان کے لاسٹ ایئر جو ان کی پلینگ 11 تھیں اس میں سے نہیں تھا نا اور who had played a big part in their in their winning campaign, تو اس کا ریپلیسمنٹ ہونا چاہیے لائک ٹو لائک اینڈ دین دے ول. اور پھر اس کے بعد جو بینچ اسٹرینتھ ہے وہ تو ویسی رہے گی. تو اس لحاظ سے دیکھیں تو آپ یو کین کاؤنٹ آن یور فنگر ٹپس کہ بھائی کہ یہ 8-9 بندے تو نو میٹر واٹ کھیلیں گے ایگزیکٹلی. کیونکہ انلیس کہ کسی کو ریسٹ دینا ہو یا کوئی انجری کا ایشو ہو تو وہ اس میں آپ فورس چینج کریں گے, ادروائز آپ کو زیادہ سوچنے کی بھی ضرورت ہی نہیں ہے. تو اس لحاظ سے ان کی کافی یعنی کہ آپ کو یہ تو سوچنا پڑے گا کہ یار ان 2-3 اسپاٹس کے لیے کون آ سکتا ہے یا مینجمنٹ کے دماغ میں کیا چل رہا ہے. بٹ آن دی ادر ہینڈ یو کین ایزیلی پک کہ یہ 9 بندے تو ہوں گے ہی ہوں گے پلیئر, اور ان کے علاوہ سوچنا بھی منع ہے. رائٹ. اچھا, یہ جو آپ نے جیسے بات کی نا شہریار کہ لائک ٹو لائک ریپلیسمنٹ انہوں نے لی ہے جو پلیئرز انہوں نے ان کے لوز ہوئے اس سال, دیٹ آلسو ٹیلز اس کہ جو رولز آپ کے ہیں ڈفرنٹ کیٹیگری میں ڈفرنٹ پوزیشنس پہ یہ بہت کلیئرلی ڈیفائنڈ ہے لاہور قلندرز کی لیڈرشپ کے مائنڈ میں کہ ہمیں لوور ڈاؤن دی آرڈر ڈیوڈ ویزا ہے, کل کو ڈیوڈ ویزا وین ہی اسٹاپس پلئنگ تو دے ول نو ایگزیکٹلی ہو ٹو گو آفٹر because they need somebody who can come and play the same exact role. جیسا آپ نے ابھی کچھ ایگزامپلس دی, لیام ڈاسن کی ایگزامپل دی آپ نے, شین ڈیٹسویل کی, حسین طلعت کی ایگزامپل دی. تو یہ ایسا نہیں ہے کہ اگر اچھا ٹپکلی ہم ایز اے نووس کیا سوچتے ہیں کہ اچھا جو سب سے ٹاپ کا پلیئر ہے اس کی طرف جانا ہے, نہیں, دے آر گوئنگ آفٹر somebody who can match the skills of the players that they had because Qalandars have seems to me انہوں نے پچھلے شروع کے سیزنز میں بہت کچھ سیکھا ہے. now they have clarity in their minds. hence hashtag سوچنا بھی بنا ہے, so we'll stick to that. اچھا شہریار, now let's move on to the first game. ہم نے کافی ڈیٹیل میں بات کی ابھی قلندرز کے اسکواڈ کے بارے میں, کون سا پلیئر کس جگہ پہ آ کے کھیل سکتا ہے. تو پہلا گیم اس سال لاہور اور ملتان کا ہے, رائٹ, اور ملتان میں ہی گیم ہے. فار دا فرسٹ ٹائم ملتان میں اوپننگ سیریمنی ہو رہی ہے. بینگ فرام ملتان آئی وش آئی واز دیئر, بٹ ایٹ لیسٹ ٹی وی کے سامنے بیٹھے ہوں گے. تو ہم انشاءاللہ نیکسٹ کمنگ ایپیسوڈ سے ملتان کی ٹیم کو بھی کور کریں گے. لیکن اگر میں آپ سے پوچھوں کہ گیون کہ ابھی فی الحال راشد خان اویلیبل نہیں ہے شروع کے کچھ دنوں میں, تو کیا آپ کی پریڈکشن ہے کہ پہلا جو گیم ہے لاہور کا ملتان کے ساتھ اس میں آپ I mean it's not a very hard question to be frank, جیسے ابھی ہم نے بات کی کہ ان کے رولز ڈیفائنڈ ہیں, لیکن just to pick your playing 11 who would you go for? Like I said before کہ اوپننگ میں I would not change anything. پہلا گیم ہوگا ملتان میں ڈپینڈنگ آن دا کنڈیشنز کے کیا کنڈیشن ہے, نائٹ گیم ہوگا اوبیسلی. تو اور ملتان کی ٹریڈیشنلی جو ہم نے PSL 5 میں جو ملتان میں میچز دیکھے تھے وہ کافی ہائی اسکورنگ میچز تھے. اور اس میں شاید صرف ایک گیم تھا کراچی اور ملتان کا جس میں کافی یعنی کہ بال اسپن کر رہا تھا اور تھوڑا سلو آ رہا تھا بال. مگر یہ کہ میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ جو پہلا گیم ہوگا وہ ایک اچھی پچ پر ہوگا اور اس میں بیلنس ہوگا بیٹ بال میں. تو لوکنگ ایٹ دا اسکواڈ لاہور ہیو اور ان کی جو بھی ریپلیسمنٹس ہیں اور جو اویلیبلٹیز ہیں, تو اوپننگ تو سیٹ ہے ان کی, فخر زمان اور عبداللہ شفیق. اب فخر کی انجری جو فٹنس کے ایشوز تھے آئی ہوپ کہ وہ کلیئر ہوں گے, ان کو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. تو انلیس کہ کوئی انجری کا ایشو ہو تو وہ فورس چینج اگر وہ کریں تو کریں, بٹ آئی ایم کاؤنٹنگ کہ ہی از فلی فٹ. تو فخر زمان اور عبداللہ شفیق وڈ اوپن. پھر لائک میں نے جیسے کہا کہ کسل مینڈس جو ہیں وہ نمبر 3 پہ اٹ میک سینس ٹو ہیو ہم ایٹ نمبر 3. اور اس کے بعد نمبر 4 پہ آئی وڈ وانٹ ٹو سی کامران غلام, کیونکہ وہ بہت بریلیم فارم میں ہے.
ریسنٹلی جو اس کا پاکستان کپ گیا ہے اس کی ایوریج اٹھا کے دیکھیں تو وہ پتہ نہیں 145 کی ایوریج ہے اس کی شاید. تو اینڈ دیٹ از بیکاز کہ انہوں نے میچ وننگ ناکس کھیلی تھی تو ناٹ آؤٹ تھے وہ. And he seems to be a very hard working guy, by the way. رائٹ. اینڈ وہ ماشاء اللہ سے کافی کنسسٹنٹلی اسکور کر رہا ہے اور اکراس دا فارمیٹ کر رہا ہے. Nice. تو آئی تھنک اس سال شاید T20 جو نیشنل T20 ہوا تھا اس میں شاید اس نے سینچری بھی ماری تھی. Okay. تو ہی از ان گریٹ فارم. تو یو وڈ وانٹ ٹو ٹیک ایڈوانٹیج آف دیٹ فارم. نمبر 4 پہ کامران غلام آ جاتے ہیں. پھر نمبر 5 پہ جو انہوں نے وائلڈ کارڈ پک کی تھی ڈائمنڈ میں لیا تھا حسین طلعت کو. حسین طلعت سیزن ایکسپیرینس ہو گئے ہیں PSL میں کھیل کے, اور مڈل آرڈر میں کافی انہوں نے اپنی مختلف فرینچائزز سے پرفارمنس دی ہوئی ہے. تو لاہور ول ڈیفینیٹلی کاؤنٹ آن ہیم کہ وہ ایک جو ایکسپیرینس ایلیمنٹ جو ان کے تھوڑا سا کم ہے وہ پرووائڈ کرے. تو نمبر 5 پہ حسین طلعت ہو گئے. نمبر 6 پہ یور بیسٹ فنیشر ڈیوڈ ویزے آتے ہیں. اور یو کین سوئچ بٹوین سکندر رضا اور ڈیوڈ ویزے جو بھی سملر رولز ہو سکتے ہیں, سملر رولز. بٹ سکندر رضا obviously کیونکہ راشد خان پہلے گیم میں اویلیبل نہیں ہوں گے تو یو وڈ وانٹ سکندر رضا ان یور ٹیم. اور اس کے بعد لیام ڈاسن کو میں رکھوں گا ٹیم میں کیونکہ ایک تو وہ لیفٹ آرم اسپنر ہیں اور لوور ڈاؤن دی آرڈر آ کے وہ بیٹنگ کا ایلیمنٹ بھی دیتے ہیں. تو آپ کی بیٹنگ بھی جو ہے وہ آپ میں ڈیپتھ ہونی چاہیے. اس کے بعد آپ کے پاس شاہین ہے, آپ کے پاس حارث ہیں, آپ کے پاس زمان خان ہے, آپ کے پاس مطلب یہ تو کور آپ کا انٹیکٹ ہے ہی ہے. یہ تو 3 کور ہو گیا آپ کا. اور پھر اس کے بعد کیپر بھی ہو گیا اور میرے خیال سے I don't think کہ میں نے کسی کو مس کیا ہے. نہیں, I think آپ نے پورے 11 کور بتائے ہیں. 11 کور. بٹ اب آپ ڈیبیٹ یہ کر سکتے ہیں کہ بھائی کہ آپ سیم بلنگس کو کھلاتے ہیں پہلا میچ یا کسل مینڈس کو کھلاتے ہیں یا آپ دونوں کو کھلاتے ہیں. اب اگر آپ دونوں کو کھلاتے ہیں تو obviously عبداللہ کو آپ بٹھائیں گے and I frankly don't see that happening. So based on last year's performance, it would be very unusual for Abdullah to sit out. Right. The only thing you can do is کہ آپ کامران غلام کو پش کر کے نیچے آپ مڈل آرڈر میں 4 یا 5 پہ آپ سیم بلنگس کو کھلا لیں ایز اے وکٹ کیپنگ آپشن. مگر I mean میں نے کوسل مینڈس کو پک کیا ہے بٹ سیم بلنگس کین پلے ٹو اور دے بوتھ کین پلے, اور مگر اس کے لیے پھر آپ کو اوپننگ چھیڑنی پڑے گی. نہیں, آئی تھنک اٹس اے ویری ویل بیلنسڈ پک آف 11 جو آپ نے بھی ہمیں بتایا. فخر عبداللہ اوپن پہ, کسال مینڈس, کامران غلام, دین یو ہیو مڈل آرڈر میں آپ حسین طلعت, سکندر رضا, لوور ڈاؤن آرڈر آتے ہیں ڈیوڈ ویزا, لیم ڈاسن, اینڈ دین لائک وی ڈسکسڈ کہ شاہین, حارث اور زمان تو آپ کے فاسٹ بالنگ کے کور ہیں ہی ہیں. اور جب راشد خان واپس آئیں گے ٹیم میں تو پھر ظاہر ہے آپ کے پاس لیم ڈاسن یا سکندر رضا میں سے who knows maybe he can also come in for ڈیوڈ ویزا, کیونکہ آپ پاس آلریڈی 3 فاسٹ بالرس ہیں. اگر سچویشن ایسی آتی ہے کسی ایج کا گیم ہوتا ہے جہاں پہ بال بہت اسپن کرنے کے چانس ہے تو یو وڈ وانٹ ٹو گو ود مور اسپنرس. تو اٹس اے نائس پرابلم ٹو ہیو فار کلندرز, دے ہیو آل دا رولز ڈیفائن جیسا ہم بار بار کہہ رہے ہیں. تو جو بھی کنڈیشن ہو, جو بھی سچویشن ہو, اس کے حساب سے دے ہیو اے گڈ پول آف پلیئرز دیٹ دے کین سلیکٹ فرام. اور شہری آخر میں ایک چھوٹی سی بات اور بھی اپنے لسنرز اینڈ ویورز کو بتاتا چلوں کہ بیکاز آئی مائی سیلف ایم فرام ملتان. میں 15 سال کا جب میں آ گیا تھا پاکستان سے, لیکن ملتان میں بہت ٹائم اسپینڈ ہوا. تو ملتان میں ظاہر ہے گرمی کے حوالے سے تو بہت مشہور ہے, اور گرمیوں میں اتنی گرمی ہوتی ہے کہ ہم جب صبح کرکٹ کھیلنے جاتے تھے گراؤنڈ میں تو ناٹ ایگزیجریٹنگ ہمیں 9 بجے تک سب کچھ ختم کر کے گھروں کی طرف واپس چلے جانا ہوتا تھا کیونکہ اتنی گرمی ہوتی تھی. لیکن جو آپ کے جو گراؤنڈس ہیں گرمیوں میں وہ ایکسٹریملی ہارڈ ہو جاتے تھے. آپ کا چاہے بہت ہی گراسی گراؤنڈ ہو, جو بھی ہو, جو ہارڈنیس ہوتی تھی نا آپ کو, کیونکہ بارشیں بہت زیادہ نہیں ہوتی, ایک سیزن آتا ہے بارشوں کا, لیکن زیادہ تر آپ کو بہت زیادہ مطلب ایکسٹریملی ڈرائی ملتا ہے, ڈرائی ہیٹ جس کو آپ کہتے ہیں. سردیوں میں اور جس طرح کے موسم میں ابھی یہ میچز ہوں گے, دسمبر جنوری میں آئی وڈ سے کہ ڈیو فیکٹر بہت زیادہ ہوتا ہے. مطلب جتنی گرمی پڑتی ہے اتنی ٹھنڈ بھی ہوتی ہے, تو آپ کو اوس اور جس کو ہم کورا کہتے ہیں اردو میں, کہ فیبروری میں آپ کو مور اور لیس سملر کنڈیشنز ملیں گی, لیکن اٹ ول اسٹارٹ ٹو گیٹ
go more towards a warmer side. تو گراؤنڈز جو ہیں آپ کے تھوڑے سے پچ میں بھی ایکسپیکٹ کروں گا کہ سافٹنیس اگر ہو بھی تو اتنی زیادہ نہ ہو. آئی تھنک جو ہم نے کنڈیشنز انگلینڈ کی ٹیسٹ سیریز میں دیکھی تھی کچھ اس طرح سے ملتی جلتی ہوں گی. تو آئی ووڈ ایکسپیکٹ اسپن ٹو پلے مور گڈ رول. لیکن ڈیو بھی کچھ نہ کچھ پڑ سکتی ہے, خاص کر جو پہلا گیم ہے ملتان کا, اس میں آئی ووڈ ایکسپیکٹ کہ شام کے ٹائم میں کچھ ڈیو کا فیکٹر ہو. تو یہ ایک چیز ہے جس سے آئی ایم شیور ہم مجھ سے بہت زیادہ نالجبل لوگ بیٹھے ہیں, ہمیں یہ دیکھ اور سن رہے ہوں گے. بٹ دیٹ ہیز بین مائی آبزرویشن بینگ سمبڈی فرام ملتان, اور جو ہم جیسے کھیلا کرتے تھے, تو یہ ایک فیکٹر میرے مائنڈ میں تھا جب میں اس بارے میں سوچ رہا تھا. تو انشاءاللہ ہم آگے بھی جو گیمز کور کریں گے, کراچی کے بارے میں بھی آپ سے پوچھیں گے کہ وٹ کائنڈ آف کنڈیشنز ڈو یو ایکسپیکٹ دیئر, خاص کر جو پیچھے ہم نے دیکھا تھا. اینڈ میں آپ شیئر یار کچھ کہنا چاہیں ہمارے لسنرز اور ویورز سے کہ کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں وہ ہم سے نیکسٹ ایپیسوڈ میں. اور ٹویٹر کا نیکسٹ پول بھی ہمارا لائیو جانے والا ہے کچھ وقت کے بعد, تو وی آر ہوپنگ کہ ہمیں ان سے اور فیڈ بیک ملے. آئی تھنک اٹس اے نو برینر کہ نیکسٹ ہم ملتان کو کور کریں گے, بیکاز دے آر دا فرسٹ ان دا فرسٹ گیم. بٹ اس کے بعد اٹس ویری ایکسائٹنگ, ویری انٹریکٹیو فار اس کہ ہمیں فیڈ بیک مل رہی ہے. تو کیا آپ بتانا چاہیں گے اور کیا کہنا چاہیں گے ہمارے لسنرز اور ویورز سے؟ نہیں, میں بس یہی مینشن کرنا چاہوں گا کہ اوبیسلی لاہور اور ملتان کا گیم جو ہے وہ کافی ایکسائٹنگ ہوگا. اور آئی مین جب ہم ملتان کی پکس کو ڈسکس کریں گے تو وی ول سی کہ بہت ہی زیادہ اسٹرانگ ان کی بھی ایک پلینگ 11 بننے والی ہے. تو آئی ہوپ کہ پہلا میچ اچھا ہو. رائٹ. اور ملتان کے لیے جو ہے وہ اٹس اے بگ اوکیزن, کیونکہ پہلی بار وہاں پہ اوپننگ سیریمنی ہونے والی ہے اور پہلا گیم بھی وہیں پر ہوگا. تو ہوپ فلی ان کو ایک اچھا شو دیکھنے کو ملے. اور آئی ہوپ کہ لاہور جو ہے وہ یہ کیمپین ایک ڈیفینڈنگ کیمپین ہو ان کے لیے. بالکل. اور جو PSL 5 کا آپ نے ذکر کیا, جب ملتان میں 3 گیمز ہوئے تھے تو سولڈ آؤٹ تھا. تو آئی ایم ہوپنگ بینگ فرام ملتان کہ ہمارے جو ملتانی فینس ہیں وہ دوبارہ سے اسٹیڈیمس کو بھریں. اور ہمارا میسج بھی یہی ہے سب کے لیے کہ چاہے آپ کی ٹیم کھیلے نہ کھیلے, پلیز کم ٹو دا اسٹیڈیم, پلیز سپورٹ whoever is playing. اور PSL ہمارا اپنا برانڈ ہے. No matter who wins, the trophy remains in Pakistan, which is the best thing ever. تو جتنا سپورٹ کر سکیں آپ پلیز کریں, اسٹیڈیم میں آئیں. اور just keep giving us feedback as well, جو آپ ہم سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں. If there's anything specific that you want us to cover, please let us know, drop us a comment, send us an email, یا جو بھی آپ جیسے بھی آپ ہم سے ریچ آؤٹ کرنا چاہیں. جو ہمارے کچھ دوست دیکھ رہے ہیں وہ آپ اپنے واٹس ایپ پہ بھی ٹیکسٹ کر سکتے ہیں. آج صبح آ رہے تھے مجھے ٹیکسٹ کچھ ہمارے دوستوں کے. تو اٹس اے ہیپی فیلنگ آل ٹوگیدر. فرینکلی مجھے تو لگتا ہے کہ ہماری پوڈ کاسٹ ہے نا, ہمارے کچھ پرانے دوست بھی واپس جو ہیں وہ دے آر اسٹارٹنگ ٹو گیٹ انگیجڈ. روہن بھائی, ریان, باقی لوگوں کے ٹیکسٹ آ رہے تھے. اٹس اے ہیپی فیلنگ. سو ہیٹس آف ٹو یو شہریار فار putting that much effort into it, and inshallah we'll keep on doing it and we'll continue to do so even more and more in the future. Lord Kalandar